तुमने अपने परवरदिगार की इताअत गुजारी की, तुम्हें तरावी का पाबंद बनाया गया, तुमने तरावी पढ़ी, तुम्हें रोजों का पाबंद बनाया गया, तुमने रोजे रखे। आज तुम्हारे लिए इनाम का दिन है, आ जाओ अपना इनाम ले लो। लेकिन आज का दिन इनाम का दिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने रमजान मुबारक के रोजे रखे, जिन्होंने तरावियों का एहतराम किया, जो रमजान मुबारक की मालामाल हो गए। लेकिन वो लोग जिन्होंने नफ्स के मुताबिक, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक मनमानी जिंदगी गुजारी, उनके लिए आज का दिन बेइंतहा शर्म और नदामत का दिन है। मुनव्वर गौता को किसी ने ईद के दिन रोते हुए देखा तो फरमाया, हाज़ा यौम ज़ीनत व सुरूर, ये तो खुशी का दिन है, ये तो ज़ीनत का दिन है, आज आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, ये आज का दिन खुशी का दिन जरूर है, आज का दिन ज़ीनत का दिन जरूर है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके रोजे कबूल हो गए हो, जिन्होंने तरावियों का एहतराम किया हो, जिन्होंने रमजान मुबारक का एहतराम किया हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आज हमें ये दिन बड़ी मेहनत के बाद मिला, बड़ी मशक्कतों के बाद मिला। ने इस दिन के लिए बड़ी मेहनतें की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए रमजान मुबारक में कुरान करीम को हिदायतनामा बनाकर नाज़िल फरमाया और ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मबऊस फरमाया ताकि लोगों को दीन की दावत दे, अमल साले की दावत दे, लोगों को सही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने आपकी बात को माना, आपकी बात को तस्लीम किया, अल्लाह ने उनके साथ नुसरत और आसानी को शामिल किया और आज यही दीन हमको मिला है। आज हमें नहीं, हम नहीं जानते कि दीन के एहसान क्या होते हैं, हम नहीं जानते कि अखलाक क्या होते हैं, हम नहीं जानते कि हमदर्दी क्या है, हम नहीं जानते कि गमखारी क्या है, हम नहीं जानते कि ईमान क्या है, हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, हम नहीं जानते कि पाकीज़गी क्या है। आज इंसानियत में गमखारी की जरूरत है, आज इंसानियत में हमदर्दी की जरूरत है, आज इंसानियत में सच्चाई की जरूरत है, आज इंसानियत में पाकीज़गी की जरूरत है, आज इंसानियत में सदाकत की जरूरत है। आज हमारे माशरे में और माहौल में ऐसे अफराद की जरूरत है जो अपने आप को मिटाकर भुलाकर दूसरों को परवान चढ़ाए, लेकिन ऐसे अफराद की आज हमारे माशरे में कभी महसूस की जा रही है। आज हमारे माशरे का बिल्कुल उलट चुका है कि आज कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, आज भाई का पुरसान हाल नहीं है, आज इंसानियत में गमखारी का माता नहीं, आज इंसानियत में हमदर्दी का जज्बा नहीं, आज इंसानियत में सच्चाई का जज्बा नहीं, आज बड़ों की तमीज नहीं, बड़ों में छोटों के लिए नरमी का माता नहीं। हर तरफ परेशानियों का मिजाज है, हर तरफ बदउनवानियों का मिजाज है, सबने अपने आप को बड़ा समझ रखा है, जिसकी बुनियादी वजह अखलाक हसना का ना होना है। हमारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में अखलाक हसना की तालीम थी, हर मामले में अखलाक हसना को अपनाने की तरकीब थी और आपसे मुलाकात के वक्त अच्छी बात का हुक्म फरमाते हुए फरमाया, कि अच्छी बात करना भी सदका है, और फरमाया कि आपसे मुलाकात के वक्त कुछ अखलाकी से पेश आने के लिए और आपसे रंजिश को खत्म करने के लिए फरमाया, अस्सलामु क़ब्ल सलाम, कि बात करने से पहले सलाम कीजिए। जमीन पर मुतकब्बिराना शान से चलने से फरमाया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ व लन तबलुग़ल जिबाल तूला। तो जमीन पर मत चलो, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़, क्या आप जमीन को नहीं फाड़ सकते, व लन तबलुग़ल जिबाल तूला, और आप पहाड़ों की बुलंदियों को भी नहीं पहुंच सकते। वालिदैन की फरमाबरदारी करने के लिए हुक्म फरमाया,
کا عطا اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے محترم بزرگوں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ترغیب دی، اچھے اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دی۔ اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو خود بخود آپسی بگاڑ کا خاتمہ ہوگا، خود بخود عداوتیں دور ہوں گی، خود بخود نفرتیں دور ہوں گی، خود بخود بغض دور ہوگا، پھر ہر شخص خوشی خوشی رہے گا، زندگیوں میں خوشیوں کی بہاریں آئے گی، ہر شخص خوشی خوشی رہے گا، تہذیب و تمدن میں حسن پیدا ہوگا، اور پھر انسان اس راستے پر چلے گا جس پر چلے گا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور جس راستے پر چل کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثالیں نقش فرمائی جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی، ایسی مثالیں نقش فرمائی جو پوری انسانیت کے لیے لائق تقلید ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا، مسند احمد کی روایت ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کروں، اور امت کے سامنے کیسے اخلاق حسنہ پیش کیے کہ دشمنان اسلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد ہی کے، اور یہ بھی یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پیدا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ نے زبان بھی نہیں کھولی مگر سینکڑوں انسان ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تجارت بھی کی تو پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھائی اس دکان سے بھی سامان خرید لو، یہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ جنگ کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے ہی پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب لایا گیا تو بازو سے آواز آئی کہ پانی تو پلا دو۔ ان صحابی نے پانی کے پیالے کو ان کے منہ کے قریب بھجوا دیا، بازو سے آواز آئی کہ پانی تو پلا دو۔ تینوں صحابہ نے اخلاق حسنہ کے وہ مثالی نمونے پیش فرمائے جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جو خود پیاس کی شدت سے مرنا تو گوارا کیا لیکن دوسروں کے غم کو دوسرے کو گوارا نہیں کیا۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ جس کے ذریعے مردہ دلوں کو زندگی بخشی جا سکتی ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی کرشمہ سازی ہے کہ جس کے ذریعے پتھر دل کو موم کیا جا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہم بھول گئے کہ اخلاق حسنہ کیا ہے، آج ہم بھول گئے کہ ہمدردی کیا ہے، آج ہم بھول گئے سچائی کیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کے بجائے بغض و عداوت کا سلوک کرتا ہے۔ اسی لیے دین میں اخلاق حسنہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو سراہا ہے، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کیا بلا شبہ اخلاق حسنہ کے بلند مقام پر فائز ہے۔ اور کیا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اخلاق حسنہ کا درجہ؟ خود تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، کہ جو عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا وہ اچھا اخلاق اور حسن اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسان کو سب سے بڑی نعمت کون سی دی گئی ہے؟
فرمایا اخلاق حسنہ کی نعمت. ترمذی شریف کی روایت میں بھی ہے کہ جو عمل قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری ہوگا وہ اخلاق حسنہ ہے، وہ اچھے اخلاق ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اخلاق حسنہ کی اہمیت، یہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اخلاق حسنہ کی عظمت، یہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اخلاق حسنہ کا تقدس، اور یہی ہے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کی فضیلت. اور ہم لوگوں کا آپس میں میل ملا محبت سے رہنا، یہ بھی اخلاق حسنہ ہی کا درجہ ہے. اسی محبت کی بھی اللہ رب العزت نے بڑی تعریف بیان فرمائی ہے. خاص طور سے وہ محبت جو اہل ایمان کے درمیان دین کی وجہ سے پیدا ہو، اس محبت کی اللہ رب العزت نے بڑی تعریف بیان فرمائی ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان محبت کا جو مضبوط رشتہ دین کی بدولت قائم ہو گیا تھا، اللہ نے اس کی بڑی تعریف بیان فرمائی. چنانچہ سورہ انفال کے اندر پرزور انداز کے اندر بیان فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ روئے زمین کی تمام دولت کو خرچ کرتے تھے تب بھی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان محبت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا. یہی ہے وہ محبت جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لازمی صفت قرار دیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت خیر و بھلائی سے نوازنا چاہتے ہیں اس کو بہترین دوست عطا فرما دیتے ہیں، وہ بھولی ہوئی نیکیوں کو یاد دلاتا ہے اور اچھے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے. ابو ادریس خولانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، پیغمبر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا کہ ابشر ثم ابشر، کہ بھائی خوشخبری قبول کرو کہ میں نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے چاروں طرف کرسیاں بچھی ہوئی ہوں گی، ان پر کچھ لوگ رونق افروز ہوں گے، ان کے چہرے چودھویں رات کے چمکتے ہوئے ہوں گے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، بالکل مطمئن ہوں گے. فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا قالهم المتحابون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے، الفت رکھتے ہوں گے. اسی لیے آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں محبتوں کو عام کرنا ہے. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ نفرتوں کو مٹانا ہے. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ عداوتوں کو مٹانا ہے. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ خاندانی عداوتوں کو مٹانا ہے. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ محبتوں کے جذبے ابھرنے لگے. ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ بھائی چارگی عام ہو. ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ امن کی بارشیں ہونے لگے. ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ امن کے جذبے ابھرنے لگے. ہمیں ان خوابوں کا بہترین معاشرہ بنانا ہوگا. ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جہاں ہر آدمی کو عزت حاصل ہو، جہاں ہر آدمی کی عزت حاصل ہو، ہر آدمی کو پروٹوکول ملے. ایسی عزت ہو کہ کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، ہمدردی کا سلوک کیا جائے، غمخواری کا سلوک کیا جائے، ایمان اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. آج ہم لوگ بھول گئے کہ ہمدردی کیا ہوتی ہے، غمخواری کیا ہوتی ہے. سب چیزوں کو بلا کر رکھ دیا اور سوچتے ہیں کہ ہم سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے دنیا کے انسان سن لے، کان کھول کر سن لے. اگر تو یہی سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہی جینا مرنا ہے، یہی زندگی گزار کر مٹی ہو جائیں گے، ہم جیسے چاہیں یہاں رہے، جیسے چاہے اعمال کریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے. بہت بڑی بھول ہے، اس کی نادانی ہے. دنیا میں جو کوئی یہاں رہتا ہے
ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، انسان سے سوال ہوگا کہ انہیں بہترین تندرستی عطا کی تھی، اسے کن چیزوں میں استعمال کیا؟ ہم نے تجھے دولت کے خزانے دیے تھے، اس کا کیا کیا؟ دولت کے دفینے دیے تھے، اس کا کیا کیا؟ اپنی پیشانی ہمارے آگے جھکائی ہے نہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سن لیجیے آپ